अस्सलाम वालेकुम, JTV लाहौर से मैं हूं गज़ल खान। आज हम मौजूद हैं जनाब चौधरी जहां ज़ेब साहब के साथ, जो कि अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन और सरबराह हैं। ये भी 2024 के इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। इलेक्शनों की आमद है और मुल्क की हालात बहुत चरमगोइयों में जा रहे हैं। कहीं पे खबर सुनने को मिल रही है कि इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, कहीं इलेक्शन होने जा रहे हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुल्क में दहशत गर्दी भी हो रही है और इसके अलावा मुल्क की हालात बहुत अप एंड डाउन जा रहे हैं। आइए मालूम करते हैं चौधरी जहां ज़ेब साहब से और उनसे कहते हैं कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे और क्या वजूहात है कि मुल्क में इतने हालात अप एंड डाउन हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जॉब की डेट भी दी गई है 8 फरवरी। इलेक्शन कमीशन ने और बैलेट पेपर भी छपने के लिए 25 करोड़ उन्होंने ऑर्डर दे दिया है पब्लिशिंग पर। उसके बावजूद भी मुल्क में चरमगोइयाँ चल रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी होने जा रहे हैं, जबकि इलेक्शन होने ही जा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बीइंग चेयरमैन अवाम दोस्त पार्टी, हमारी ये पॉलिसी है कि हम दूसरी मतलब जो इदारे हैं उन पर भी तनकीद नहीं करेंगे और जो हमारे पॉलिटिकल अलाइज हैं या हमारे जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन कहीं कहीं आपको तज्ज़िया करते हुए डिस्कस करना पड़ता है, सबका नाम भी लेना पड़ता है। अभी इस वक्त हालात जो हैं मुल्क के, आप अगर उन हालात का तज्ज़िया करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से ज़्यादा अच्छा जो है ना वो चल रही है। इवन पंजाब में यहाँ पे अगर 20 लोग आए हैं तो पंजाब में नकवी साहब जो काम कर रहे हैं उनके मुतालिक जो अमूमी अवामी राय है वो ये है कि यहाँ पे आने वाले अगर 20 बंदे तो 20 के 20 कह रहे हैं कि आप पूरा सेटअप जो है वो उसको बेशक इलेक्शन कराएं, लेकिन नकवी साहब को जो है वो काम करने दें। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा हो तो अवाम नाज जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को ले भी रही होती है और उसको महसूस भी कर रही होती है, उसको इंडोर्स भी कर रही होती है। अलमनाक मामला ये है कि हमारे जो हमसे पहले जितनी भी पार्टीज़ जो हैं वो इक़्तिदार में रही हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी है जिसकी अभी भी गवर्नमेंट है सिंध में। अब देखिए कि सिंध के अवाम की वर्स्ट पोजीशन है इन स्पाइट ऑफ दिस के जरदारी साहब क्या कहते हैं या बिलावल भुट्टो साहब क्या कहते हैं, लेकिन जो हालात हैं वहाँ पे बदतरीन। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ शामिल हुए अवाम दोस्त पार्टी में। इस तरह से सिंध में जितने भी हमारे कारकुनान हैं ये पिछले 1 साल में बहुत बड़ी तादाद है जो सिंध से हमारे साथ शामिल हुए। तो उसकी कतई वजह ये है कि वहाँ पे जागीरदारों का निज़ाम है और उसकी वजह से जो है वो उन्होंने हर चीज़ को कैप्चर किया। इसी तरह पंजाब में खान साहब जो है वो कहते हैं बड़ा काम किया खान साहब ने मरकज़ में रह के, लेकिन पंजाब उन्होंने इंतहाई एक नकारा और निकम्मे इंसान को जो है ना वो डिलीवर किया जिसको वो वज़ीर मकाम कहते हैं। तो इस तरह की जब आप वस्ट जो है वो पॉलिटिक्स करेंगे और आप अवाम नाज की बजाय उनके बेनिफिट की बजाय आप अपने ज़ाती जो आपके मामलात हैं और ज़ाती जो मफादात हैं आप उनको देखते हुए अगर फैसले करेंगे तो फिर जो मुल्क है वो बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। आप देखिए कि एक काम करने वाले बंदे को मौका मिला और वो इस वक्त आके काम कर रहा है और पूरा पाकिस्तान जो है वो उसको इंडोर्स कर रहा है उसके काम। हालांकि वो केयर टेकर सेटअप के तौर पे आया है और गैर कानूनी तौर पे इस वक्त जो है वो गैर आइनी तौर पे इस वक्त जो है वो गवर्नमेंट में है और लेकिन वो काम चुके कर रहे हैं। तो इस वजह से अब देखना पड़ेगा कि इस वक्त आपने जो सवाल किया कि इलेक्शन होने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो जिस तरह से अखाड़ पछाड़ हुई है वो उनको को भी नज़र आ रही है कि जिस तरह से नवाज शरीफ साहब 2 इश्तिहारी होते हुए 3-4 साल के बाद वापस आए और फिर वोट को इज़्ज़तों का नारा लगाने वाले, इदारों को बुरा भला कहने वाले, फिर उनके साथ सेटलमेंट हुई, उन्हीं इदारों की सेटलमेंट हुई जिन इदारों को उनकी बेटी और वो मिल के जो है वो बदतरीन तनकीद का निशाना बनाते रहे और वही सारी फैमिली जो है वो दोबारा उन्हीं इदारों के साथ साज़बाज करके जो है वो भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं। फिर वो सुप्रीम कोर्ट जिसने उनको एमन फील्ड में सज़ा दी थी, उनकी बेटी को गलत बयानी पे सज़ा दी थी, फिर कभी ना रसीदें आज तक भी नहीं आई
اور ایون فیلڈ پہ جو فیصلہ آیا، ایون ان کی باقی جو معاملات تھے ان میں جو فیصلے آئے، ان فیصلوں پہ ان کو جو بدترین سزائیں ہوئی اور ان کے کیریئر جو ہے وہ سارے تباہ برباد ہوئے، وہ سارے کے سارے اسی سپریم کورٹ نے واپس لے لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ایک ادارہ جو ہے وہ ایک ادارے کا ایک سربراہ جو ہے وہ ایک بندے کو وکٹم قرار دیتا ہے اور پھر دوسرا اس کو آگے چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کس کی ماں پہ ہو رہا ہے، کس طرح سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ انوالو ہے، کس طرح سے یہاں کے ادارے جو ہیں وہ بیک اپ کر رہے ہیں، اور اس طرح سے کیسے مونوپلائز کر کے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ کبھی جو ہے وہ بدترین چور ان کو ثابت کر دیتے ہیں، کبھی ان کو بالکل مسیحا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عوام اس طرح سے اتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو آپ مجرم بنائیں اور پھر اسی کو محرم بنا لیں، اس کو عوام نہیں کہا، آپ تو قبول کر سکتے ہیں، عوام نہیں قبول کر سکتی۔ عوام جو ہے وہ اب سیاسی شعور کے اگلے لیول پر کھڑی ہوئی ہے، یہاں سے ان کی تربیت کا معاملہ ہے، ان کو پاکستان کے لیے ان کی سروسز کو، ان کی خدمات کو پاکستان کے لیے یوٹیلائز کرنے کا معاملہ ہے۔ تو اس اسٹیج پہ کھڑی ہوئی جو قوم ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ نے بیک اپ کرنا ہے۔ جو الیکشنز ہیں وہ جس طرح سے یہ وہاں سے لوگ لائے گئے ہیں اور جس طرح سے ان کو یہاں پہ آلموسٹ اقتدار دیا ہوا ہے اور بیک اپ پہ بیٹھ کے وہ ساری حکمرانی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جب یہ عوامی حلقوں میں جاتے ہیں تو عوام بہت برے طریقے سے ان کو رجسٹ کرتے ہیں، عوام ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایسے لوگ جو اوپر بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ملکی مفادات سے بڑھ کے اپنے مفادات کے لیے فیصلے کر رہے ہیں، ان کو عوام کسی طور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب تک عوام ان کو تیار نہیں کرتی، پھر سانحاتی طور پہ خان صاحب جو ہے وہ پاکستان کے بڑے لیڈر بن گئے، حالانکہ انہوں نے 3.5 سال جتنا جو کیا تھا اس پہ عوام بدترین طریقے سے ان کو رجسٹ کر رہی تھی، لیکن کیونکہ عوام کے پاس آپشن نہیں ہے تو وہ کمپیریٹیولی ان سے کمپیٹیٹیولی بھی اور کمپیریٹیولی بھی وہ موجودہ جو اس وقت اسٹرکچر کے موجودہ جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان سے خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے بہتر پرفارم کیے، ان سے کمپیریٹیولی بہتر ہے، اور پھر وہ رجسٹ کر رہے ہیں سارے سیٹ اپ۔ تو اس وجہ سے ساری قوم جو ہے وہ عوامی سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ ایک بات ضروری سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے مفادات اس وقت ہرٹ ہو رہے ہیں اور وہاں بھی ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کو الیکشن میں لے کے جاتے ہیں تو ان کو بڑے پیمانے پہ ووٹ نہیں ملے گا، اور جب ووٹ نہیں ملے گا تو ظاہر ہے ان کو اقتدار میں لانے کے لیے آپ کو مونوپلائز قسم کے جو ہے نا وہ اور رگ قسم کے الیکشن جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے، تو اس پہ عوامی جو احتجاج ہے وہ اس سے بڑھ کے آئے گا۔ تو یہ آپ دیکھیے نا کہ وہ پھر سوچتے ہیں کہ ایسے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، تاکہ نہ الیکشن ہو اور نہ پھر عوامی سینٹیمنٹ جو ہیں وہ ان کو نہ ان کی تباہی ہو عوامی سینٹیمنٹ کی، اور جن کو ووٹ کیا وہ اس کے اگر ان کے ووٹ کے خلاف اگر آتے ہیں نتائج آتے ہیں تو ایسے الیکشنز کو کون قبول کرے گا، اور پھر عوام بڑے بدترین طریقے سے ریئیکٹ کر سکتی ہے کہ رگڈ الیکشن ہے۔ تو اس وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ معاملہ اس لیول پہ ہے کہ کس طریقے سے اس اب الیکشن کو کرواتے ہیں تو پھر جو ہے پھر بھی عوامی سینٹیمنٹ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور اگر وہ نہیں کرواتے تو آئینی بحران ہے بہت بڑا۔ تو وہ دونوں طرف سے پھنسے ہوئے ہیں چیزیں، بتدریج ہینڈلرز جو ہیں وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے چیزوں کو، جب تک وہ ہینڈل نہیں کر پاتے، اور وہ کہتے تو ہیں کہ ہم بڑے ہیں جی، ہم تو باما ہیں، تو ہم تو یہ ہیں، تو وہ ہیں، اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو ٹھیک ہے کہتے ہیں، لیکن جو چیزیں سہولت کے ساتھ بہتر ہو سکتی ہیں ان کو بہتر نہیں کیا جا رہا، اور مخصوص مفادات کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے سسٹم کو، تو یہ زیادہ اب دیر نہیں چلے گا۔ عوام جو ہے وہ ظاہر ہے عوامی حلقوں سے نکل کے لوگ آگے آتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ جلدی بہتر ہو جائے گا، اور الیکشن ہوئے، اور ابھی بھی چانس جو ہیں وہ 70% چانس ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، اور 30% چانس ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ میں خود بھی کانٹیسٹ کر رہا ہوں، تو ہم بھی ان بٹوین آپ دیکھ لیجیے کہ ہم یہاں پہ ڈی ایچ اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کو باہر ایک کسی بندے کا جو ہے نہ پوسٹر نظر آ رہا ہے، نہ آپ کو اس کا اسٹیمر نظر آ رہا ہے، نہ اس کا کوئی آپ کو بینر نظر آ رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا کو انٹرسٹ ہوگا کسی کو ہاں الیکشن میں جتنے بھی اوپوننٹس ہیں، آپ ایک اپنی پارٹی کو اٹھا کے باہر پھینک دی ہے، ٹھیک ہے، اس کا بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، دوسری پارٹی ہے جو سب سے اگر ڈسکس کریں تو وہ کہتے ہیں الیکشن تو ہو ہی نہیں رہے۔
تو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ 70% تو چانس نہیں ہے الیکشن ہونے کے، 30% ابھی بھی چانس ہے، تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ سر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا، آخر پی ٹی آئی کی اپنی کوئی غلطی تھی یا پھر ان کو الیکشن سے دور رکھنے کے لیے رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں تحریک انصاف کا کوئی ترجمان تو نہیں ہوں کہ میں ان پہ عمومی رائے میں دے سکتا ہوں کہ تحریک انصاف کو جب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باہر رکھنے کے لیے انہوں نے فیصلہ کر لیا پھر تو ان کو چاہیے تھا ان کے ساتھ سیٹلمنٹ کرتے۔ ادارے تو ایسے جیسے کٹ پتلی ادارے ہوتے ہیں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، جس کو مرضی اٹھا دیا، جس کو مرضی گرا دیا۔ ہاں یہ جانے جانا بھی خوب ہے، ہاں کبھی کہیں یہاں سے کہیں یہاں سے، کبھی روتے روتے ہنسا دیا، کبھی ہنستے ہنستے رلا دیا۔ تو یہ تو جو ہے نا وہ عجیب سی صورتحال ہے۔ دیکھیں جو سسٹم کو چلانے والے ہیں اور جس طرح سے وہ چلانے والے ہیں وہ اس طرح سے چلاتے ہیں اور وہ ڈنکی کی چوٹ پہ چلاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سیٹلمنٹ نہیں کرنی تو پھر آپ نے رجسٹ ہی کرنا ہے، اتنا آپ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کے مفاد کے خلاف جائیں گے تو ریاستی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھیے بلے کا ایشو نہیں ہے، ایشو سیٹلمنٹ کا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وسیع تر جو قومی مفاد ہے اس میں آپ نے ذاتی مفادات نہیں دیکھنے، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرے فیصلے جو ہیں ان کے نتائج کتنے دورس ہوں، اور میرے جو فیصلے ہیں اگر یہاں پہ میں رجسٹ کر کے کھڑا ہوں تو اس کا ان دی لانگ رن کیا فائدہ ہوگا، ان دی لانگ رن ریاست کو یا جو عوام الناس ہیں ریاست میں رہنے والی ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو ہم الحمدللہ کہ ہمارا جو ہمارے رجسٹ کرنے والے بھی ہیں وہ بھی اس طرح سے سوچ نہیں رہے، مطلب مجموعی طور پہ یہ 1-to-1 جنگ ہو رہی ہے، کیا کہنا چاہیے، اناؤ کی جنگ ہو رہی ہے، یہ عوامی مفادات کی جنگ ہو رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈائیورٹ ہونا چاہیے عوامی مفادات کی طرف، پھر آپ کول ہو جائیں گے، کام ہو جائیں گے، آپ بیٹھیں گے، آپ کے مطمئن نظر جب قوم ہوگی تو پھر ایسے سیٹلڈ فیصلے نکل سکتے ہیں جو قوم کے وسیع تر مفاد میں ابھی سے بہتری کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ سر ملک میں ہر روز قیمتیں پیٹرول کی کبھی بڑھتی ہیں کبھی کم ہو جاتی ہیں، عوام کچھ دن خوش ہو جاتے ہیں پھر سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، وہ ذہنی اضطراب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آخر حکومت کو یہ ساری چیزیں، ان کی ذہنی کیفیت، ان کی کمزوری یا غربت نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا معاشرتی استحکام نہیں اسٹیبلش ہو سکتا، سوشل جو اسٹیبلٹی ہے وہ نہیں آ سکتی، اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ تو ملک جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشرتی استحکام نہیں آئے گا، معاشرتی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ تو معاشی استحکام کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آپ، مجھے تو اگر اسی طرح کے فیصلے جو اس وقت نظر آ رہے ہیں اگر اسی طرح کے فیصلے چلتے رہے تو مجھے تو ملک کے حالات اور بھی بدترین نظر آ رہے ہیں، اور یہ قوم جو ہے وہ لاوا اس کے اندر بڑھ رہا ہے، اور یہ کہیں لاوا پھٹے اور زیادہ خرابی ہو، اس سے بہتر ہے کہ ہم نئے سرے سے چیزوں کو ترتیب دیں اور سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ کے فیصلہ کریں۔ قوم کے وسیع تر مفاد میں لوگوں کو سوچنا پڑے گا، اور ڈنڈے کے زور پہ حکمرانی جو ہے اور پیسے کے زور پہ حکمرانی جو ہے یا پھر دباؤ کے زور پہ جو حکمرانی ہے اس سے ہمیں آگے بڑھ کے عوام الناس کے وسیع تر مفاد میں فیصلے کریں گے۔ سر منگل کی رات ایران کی طرف سے پاکستان پر جو دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے اس میں 2 بچے جاں بحق ہو گئے، 3 زخمی ہو گئے، اور رواں سال ہمارا جو الیکشن 2024 ہونے جا رہا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا پھر ہمارے ملک کی حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ایران ہمارا برادر ملک بھی ہے، ان سے ہماری دوستی بھی ہے۔ آخر یہ کیا وجوہات ہیں؟ غلطی کی بنا پر ہوا ہے یا جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے دنیا نا ایک بڑی جو جنگیں ہیں ان کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس وجہ سے آپ اگر یہ سمجھیں نا کہ ہم صلیبی جنگوں میں نہیں ہیں تو آپ غلط ہیں۔ یہ تسلسل ہے ان جنگوں کا،
جو آپ پچھلے 200 سال کے حکمران جو ہیں ان کو دیکھ لیں، انہوں نے کروڑوں بندے جو ہیں وہ مرے ہیں ان 200-250 سالوں میں. تو یہ بدترین ایک دو صدیاں تھیں، اور ان کے حکمران بھی 1-2 صدیوں کے جو حکمران ہیں وہ بھی بدترین ہیں، جن کی وجہ سے کروڑوں لوگ جو ہیں لقمہ اجل ہو گئے. اور ابھی بھی یہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، دیکھیں 1000 سال کی امپائر ہے مسلمانوں کی، 300 سال سلجوقیوں کے ہیں، 700 سال عثمانیوں کے ہیں، اور وہ نظام عدل کی وجہ سے پوری دنیا پرامن تھی. اس کے بعد کے جو ہینڈلرز ہیں پچھلے 200 سال کے جو حکمران ہیں، انہوں نے 2 عظیم جنگیں کی ہیں، تیسری عظیم جنگ کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ پھر مسلم امت جو کہ کاؤنٹر کر سکتی ہے سارے سسٹم کو، نئے سرے سے امپائر کھڑی کر سکتی ہے، نظام عدل بہترین ہے ان کے پاس، وہی نظام عدل پوری دنیا میں رائج بھی ہے اس وقت، تو وہ مختلف ناموں سے، تو اسی نظام عدل کو یہ دوبارہ سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، پھر حکمرانی ہو سکتی ہے. تو یہ جو اقتدار کی لسٹ ہے دنیا میں، اس نے جو ہے وہ سارا یہ تماشا رچایا ہوا ہے. اور یہ جو برے بدترین طریقے سے پوری دنیا میں لوگوں کو یہ جو استحصالی نظام ہے، معاشی استحصال کیا جاتا ہے، ان کو بیماریوں سے مارا جاتا ہے، ان کو جنگوں سے مارا جاتا ہے، ان کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے، اقوام کو کمزور سے کمزور تر کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے یہ جو ایرانین ہے، ایرانین ہمارے بھائی ہیں. ایران پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کو قبول کیا تھا. تو ہمارے برادران اسلامی ملک ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہو جاتی ہیں، کوئی کیا علاقائی سالمیت ہے، ملک ماس کے ملک خدائے ماس، ہم مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جسم کا حصہ ہیں. تو اگر کوئی یہاں پہ کتنے وزیرستان میں آپریشن میں بچے مرے ہیں، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جغرافیائی تو معاملہ نہیں ہے، یہ عالمی سازش کا جو ہے نا وہ تانا بانا ہو سکتا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا فہم سے دیکھنا پڑے گا چیزوں کو، اور تھوڑا کول ہو کے دیکھنا پڑے گا. آپ کسی بھی چیز کو بڑھا سکتے ہیں کچھ اور مفادات لینے کے لیے، جو آپ ان کو کم کر سکتے ہیں. تو آپ نے جب آپ قوم کا معاملہ دیکھتے ہیں تو فرد اہم نہیں ہوتا، جب آپ امت کا معاملہ دیکھتے ہیں تو پھر قوم اہم نہیں ہوتی. تو امت کا جو معاملہ ہے اس میں آپ کو امت کے طور پہ دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان ملک ہے، آپ ان کے ساتھ بدترین اپنے جو جنگ ہے اس کو ہوا نہ دیں، بلکہ چیزیں بیٹھ کے سیٹل کریں اور اللہ بہتر کرے. یہ ہو سکتا ہے، آسانی سے ہو سکتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں بینگ عوام دوست پارٹی کہ پاکستان کو اپنے جو جغرافیائی جو اس وقت اس کی کنڈیشنز ہیں اور جو زمینی حقائق ہیں جس میں اس وقت جو ہے پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بدترین ہیں، تو ان حالات کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کو اپنے مجموعی معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلے پاکستانی قوم کے جو مفادات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے. اور اس کے بعد اجتماعی جو امت کے معاملات، اس کے امت کے جو مفادات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے ہوں گے. تھوڑا سا یہاں پہ ہیں، ہم نے پھر آگے اللہ کے روپ جو ہے نا وہ پیش ہونا ہے. تو وہاں پہ جائیں تو ہم کم از کم ہم یہ بتا تو سکیں کہ اللہ اگر اب تو نے ہمیں کوئی عہدہ دیا تھا یا تو نے ہماری کوئی ذمہ داری لگائی تھی تو ہم نے اس کو بہتری کے لیے استعمال. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا، بہت شکریہ. جزاک جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.